प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वाच में लेते हैं। तमाम मुस्लिम उम्मा से गुजारिश है कि इस माह मुक़द्दस के सदक़े गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन पर मेहरबानी फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आपसे चंद अहम बातें और एक शॉकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी है। ब्रेकिंग न्यूज़ या शॉकिंग न्यूज़ वो ये है कि पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर क़यादत है, उनके इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। बाशमूल वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर समेत 23 रहनुमाओं के खिलाफ 23, सिर्फ परवेज़ इलाही का नाम नहीं, बाकी सबका 9 मई के वाक़े पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। वो किसी भी वक्त गिरफ़्तार हो सकते हैं। अगर वो अदालत में पेश होंगे तो तब भी वहीं गिरफ़्तार हो सकते हैं। लेकिन एक सूरत है कि अगर वो अबूरी ज़मानत करा लें। शुनीद में है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर रजू करने जा रहे हैं ज़मानत के लिए, अबूरी ज़मानत के लिए। शायद उनको मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन अगर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो पहले वज़ीर आला होंगे जो जेल में बैठकर वज़ारत आला का मनसब संभालेंगे। तो इंसदाद दहशत गर्दी में जो है ना वो दलाइल जमा हो चुके हैं। पीटीआई के फ्रंट लैंड के जो रहनुमा क़यादत थी वो जो है ना उनके 23 ज़रताज गुल साहिबा से लेकर वो सब के साथ सिवाय अली मोहम्मद खां जिनका नाम नहीं आया अभी तक, तो 23 लोगों के वारंट गिरफ्तारी जो है ना इंसदाद दहशत गर्दी ने जारी कर दिए हैं। और वो किसी भी वक्त जब पेश होंगे तो लाजमान उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है। अबूरी ज़मानत मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। तो अगर ये तमाम तर मरहला होता है, ये 23 लोग 23 लोग ऑलरेडी को तो गिरफ़्तार हैं, आला क़यादत तो पहले गिरफ़्तार है, मज़ीद जो उससे दूसरी क़यादत है वो अगर गिरफ़्तार होती है तो पीटीआई बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। मेरे ख़्याल में पीटीआई का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि लोगों का जो 8 फरवरी का जौक दर जौक शौक़ था वो उन्होंने पीटीआई के साथ बिल्कुल हिमायत की। बढ़ चढ़कर उन्होंने 6 करोड़ लोगों ने बाहर निकले और ख़ासकर ख़वातीन और नौजवानों ने पीटीआई को सपोर्ट किया और इलेक्शन जितवाया। धांधली हुई या धांधला हुआ, इसके बारे में आगे बात करते हैं। बात यह है कि वे जो उम्मीदवार हैं, जो कारकुन हैं, ये पीछे फिर हटना होते हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी मुश्किलात। एक दिन तख्त पर, दूसरे दिन तख्तादार पर। तो मेरे ख्याल में वो दिन गुजर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दोहरा मियार है कानून का। जबकि दूसरी तरफ जो है ना पीटीआई के अली जफ़र, गौहर खान, शेर अफजल मुरवत ये कह रहे हैं कि इमरान खान ईद से एक हफ़्ता पहले अपने घर में ईद बनेगा वाला। तो समझ नहीं आती कि भाई क्या होता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 3-4 महीने के बाद, कुछ मुबसरीन का कहना है, जो तज्ज़िया निगार है वो उनका कहना है कि 2 साल के बाद इमरान खान की रिहाई होगी। लेकिन पीटीआई के ये 3-4 लोग कह रहे हैं कि भाई इमरान खान ईद से एक हफ़्ता पहले या एक हफ़्ता बाद लाजमी बनी गाला आ जाएंगे, अपने घर में ईद मनाएंगे। उनके ऊपर हम जो मन गढ़ंत झूठे मुकदमात बनाए वो भी केस ख़त्म हो जाएंगे, और जो उनको सज़ाएं दी गई हैं वो उससे सज़ाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये तो नहीं मुझे नज़र आ रहा जो सज़ाएं ख़त्म होगी। तो दूसरी तरफ ये जो पीटीआई के अलावा जो है पंजाब हुकूमत की बात की जाए, पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट ने मीडिया और सोशल मीडिया बारे जामे हिकमत अमली और कानून में तरामीम की मंजूरी दे दी है। क्योंकि किसी पर झूठे इल्ज़ामात लगाना, झूठी खबरें फैलाना
یہ اس پر بہت بڑا ایکشن مریم نواز صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے لے لیا. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے نجی ٹی وی چینلز کو اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے جو ہیں بنانے والے ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ خبر کی تصدیق کے بعد خبر چلائی جائے وگرنہ آپ کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. خیر یہ اچھا شگون ہے. کسی کے بارے میں بہتان لگا دینا, جھوٹی خبریں پھیلانا یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو اسی حوالے سے ایک بات, میرے ایک سینئر صحافی جو ہے نا انہوں نے ایکسپریس نیوز کی گلگلی نیوز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب یہ اس بات کی ہو رہی تھی اجلاس کسی کا, تو انہوں نے مریم اورنگزیب کو 3 اردو سے لکھ کر ٹویٹ کیا ہے, لکھا ہے ایکسپریس نیوز نے. کیونکہ جی آج مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, پارٹی کی پاکستان مسلم لیگ نون پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ہیں, پنجاب کی سینئر وزیر ہیں, یہ سب تمغہ جات القابات ساتھ ملا کر لگائے گئے ہیں. تو میرے کو سینئر صحافی نے کہا ہے کیونکہ یہ پارٹی کی تمام خبریں مریم اورنگزیب ایکسپریس نیوز کو دیتی ہیں تو اسی لیے ان کو یہ اجاگر کیا گیا ہے. جیسے انہوں نے مثال دی کہ جیسے چائے میں چینی ڈال دی جاتی ہے لیکن یہ چینی میں چائے ڈال دی گئی ہے. تو خیر یہ تو چھوٹی سی معمولی سی بات ہے. دوسری طرف یا تو ہارنے کی وجہ ہے یا جاوید ہاشمی کی طرح سائیکالوجی کے پیشنٹ ہو چکے ہیں. جاوید لطیف صاحب کافی دنوں سے الیکشن ہارنے کے بعد عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی پیسے دے کر ان کو جتوایا گیا ہے اور میاں نواز شریف کی راہ ہموار ہونے کے بجائے ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں. تو یہ ان کی منطق سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ان کا بھائی وزیر اعظم بن گیا, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی, ان کے بیٹے کی کیسز ختم ہو گئے, ان کے اوپر اپنے کیسز تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو کہاں ان کا راستہ بند کیا گیا, کہاں ان کو بند گلی کوچے میں کھڑا کر دیا گیا. تو انہوں نے کہا جی یہ ان کا اشارہ تھا کہ شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سازش کر کے نواز شریف کو آؤٹ کر دیا ہے, اس لیے وہ لندن واپس چلے جائیں گے علاج کروانے کے بہانے. جیسے وہ پہلے گئے تھے تو پھر واپس نہیں آئے. لیکن میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اس وقت جب جیل بھی کاٹ چکے تھے 3-4 سال کی قید و بازی کی صحبتیں انہوں نے کچھ پہلے کچھ بعد میں, یعنی کہ جیسے عمران خان نے ان کو جیل میں ڈالا تو جیل میں جو وہ بھی اپنی بیٹی کے ہمراہ جو قید و بند کی صحبتوں میں تھے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ, تو اگر وہ وہیں رہتے اور 1.5 سالہ جو حکومت سی باقی جب عمران کو ہٹایا گیا اور PDM کے تحت حکومت لی, اگر وہ حکومت نہ لیتے اور جیل سے لندن علاج کے لیے نہ جاتے تو میرے خیال میں آج اس کی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی بڑی پارٹی ہوتی اور تمام تر فیصلے جو ہیں وہ نون لیگ کے ہاتھ میں ہوتے, یعنی کہ میاں نواز شریف کے ہاتھ میں ہوتے. اب پوری کابینہ کے ہاتھ میں ہیں. اس وجہ سے میرے خیال میں جاوید لطیف صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ جی ڈونلڈ لو آ رہے ہیں اور ان کا تحریری جو ہے متن تحریری بیان وہ آپ کو سناتے ہیں, لیکن وربلی جو یا نیا بیان جو دیں گے وہ جیسے آئے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ جی 1993 میں پشاور میں تعینات تھا امریکہ کے سفارت خانے کی وجہ سے, تو وہاں میں نے دیکھا اس وقت میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو آمنے سامنے تھیں. اس الیکشن میں جو میں نے دیکھا اس کا میں نے دیکھا کہ پاکستان کے جو ووٹرز ہیں وہ تو قوت برداشت رکھتے ہیں لیکن سیاستدانوں کے اندر برداشت نہیں ہے. ووٹرز بہر جرت کر کے نکلے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, لیکن وہاں پر غیر منصفانہ الیکشن ہوتے ہیں. یہ ان کا کہنا تھا 1993 کے بارے میں. تو اب جو جس بارے میں وہ آ رہے ہیں وہ اس کا کمیٹی کا نام دیا گیا ہے پاکستان آفٹر الیکشن, یعنی کہ الیکشن کے بعد جو معاملات ہیں یا الیکشن ڈے اس میں. تو اس میں
امریکی وزارت خارجہ امور جو ہے نا خارجہ امور کی ذیلی کمیٹی کے ممبر ہیں ڈونلڈ لو، وہ آج اس کمیٹی میں شامل ہو رہے ہیں آج، تو وہ آ کر دیکھتے کیا بیان دیتے ہیں کمیٹی میں پاکستان کے الیکشن ڈے کے حوالے سے، پاکستان کے الیکشن ڈے کے بعد جو دیتے ہیں وہ سیفر کیس اور IM جائزہ مشن معاہدہ جو تکمیل پا چکا ہے اس بارے میں بھی باتیں کریں گے شاید، لیکن جو انہوں نے ریٹن دیا ہے، بیان دیا ہے، وہ اس میں کہیں سیفر کیس کا نام نہیں ہے، نہ کہیں پر عمران خان کا نام ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچنبھے والی بات ہے کہ عمران خان نے سیفر کیس کو اتنا ابھارا اور اسی کیس میں وہ سزا میں ہیں، تو اس پر وہ بات انہوں نے کہیں تک نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس کے بعد پاکستانی سیاست PML اور PTI میں بہت کچھ ہونے والا ہے، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ لو کے بیانات کے بعد ہی یہ سیاست میں بہت بڑا بھونچال آئے گا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ PML کی طرف یا PTI کی طرف جاتا ہے، یا ان کے حق یا ان کے خلاف جاتا ہے۔ 2024 کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ بڑی بے ضابطیاں دیکھی ہیں میں نے۔ 2024 یہ 8 فروری کا جو ابھی الیکشن ہوا ہے، بڑی بے ضابطہ دیکھی ہیں۔ ان بنیادی انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی کی گئی، ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھا گیا، صحافیوں پر حملے ہوئے اور انٹرنیٹ کی بندش پر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ رزلٹ ٹیمپرنگ یعنی کہ فارم 45 اور 47 میں جو تضاد تھا، وہیں پر کٹنگ تھی، ان کو بھی انہوں نے قابل مذمت قرار دیا ہے ڈونلڈ لو نے۔ تو انہوں نے کبھی جو نامعلوم دہشت گردوں نے انتظامیہ پر، سیکورٹی اداروں پر، یعنی کہ پولیس، جو فوج، یہیں پر جب الیکشن ڈے والے جہاں سیکورٹی کے لوگ موجود تھے، وہاں پر جو چھوٹے موٹے حملے ہوئے یا جھگڑے جو ہوئے وہ انہوں نے القاعدہ پر ڈال دیے ہیں۔ میں بھی ہو سکتا ہے ان کی بات سچی ہو، تو پاکستانی ایجنسیاں بھی اس پر کام کر رہی ہیں۔ تو 5000 پاکستانی اور عالمی مبصرین جو کہ الیکشن کا سروے کرتے تھے حسب معمول، حسب دستور، تو ان کو اس الیکشن میں پاکستان کا سروے نہیں کرنے دیا گیا۔ کچھ حلقوں میں تو کیا ہے انہوں نے، کچھ علاقوں میں کیا ہے، تو سروے نہیں کیا گیا۔ اس پر انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ بے ضابطگیاں جو ہیں، یہ جو سروے نہیں کروایا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے، کیونکہ 5000 جو عالمی اور پاکستانی مبصرین جو جاتے تھے آلریڈی ہر دور حکومت میں، یعنی کہ ہر الیکشن میں، اس الیکشن میں ان کو الاؤڈ نہیں تھا جانے کا، تو اس سے لگتا ہے کہ دھاندلا ہوا ہے کسی کو جتوانے کے لیے، تو اسی لیے ان کو نہیں گیا۔ دوسروں نے کہ جو بے ضابطگیاں وہ یہ ہیں کہ پرتشدد کارروائیاں بھی ہوئیں، خوف کا عالم بھی تھا، اریسٹ ہونے کا خطرہ بھی تھا، لیکن پرتشدد کارروائیوں، خوف کے باوجود 6 کروڑ عوام نے ووٹ دیے، اور ووٹ زیادہ تر ان کے بارے کا کہنا ہے کہ ووٹ زیادہ تر PTI کو دیے گئے، اور ان کا ووٹ ضائع گیا یا رائے گیا وہ پاکستان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ PTI، PML اور پیپلز پارٹی تو حکومت میں تو آ گئے ہیں، کہیں کوئی فیڈرل میں، کوئی وفاق میں، کوئی کسی صوبے میں، یعنی کہ وہ انہوں نے کہہ دیا ہے، کیونکہ پاکستان کا معاملہ ہے، اس پر وہ تفصیل سے اتنا بات نہیں کرتے، وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے، تو اسی لیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پاک امریکہ اچھے اشتراک ہے، 75 سال سے پاک امریکہ اچھے اشتراک سے چل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مزید مضبوط ہو ہمارے اشتراک۔ اور انہوں نے ایک اہم بات بھی کی ہے کہ جی منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کی ریکنسٹرکشن، یعنی کہ دوبارہ مرمت جو ہو رہی ہے، اس پر امریکہ نے پاکستان کے کافی لوگوں کو وہاں پر مزدوری ملازمت دے رکھی ہے تاکہ پاکستان تھوڑی سی ترقی کر سکے۔ یہ ان کا بھی ہمارا احسان سمجھیں کہ ہم نے منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم پر جو ہم مرمت کر رہے ہیں، ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں، اس کی اپ گریڈیشن کر رہے ہیں، تو اس پر سارے مزدور زیادہ تر ان کے بھی ہم نے پاکستان کے لگائے ہیں تاکہ پاکستان میں
مزدوروں کے جو حالات ہیں غربت کے مہنگائی کی وجہ سے وہ دور ہو سکیں. یہ ایک اچھا بات ہے جو انہوں نے ان کو پریفرنس دی، ترجیح دی. تو دوسری طرف انہوں نے کہ جی پاکستان جی نئی حکومت جو ہے وہ نئے قرضے لینے سے تھوڑا سا گریزاں کرے، کیونکہ انہوں نے جو پہلے قرضے لیے تھے وہ ان کی پارلیمنٹ کے قومی صوبائی سینٹ یہ وزراء سب کی عیاشیوں میں 70% پیسہ چلا جاتا ہے. وہیں 30% ملک پر خرچ ہوتا ہے، 70% صرف ان چند ممبران پر خرچ ہوتا ہے، ان کے مراد پر خرچ ہوتا ہے. پاکستان کے مزدور یا پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے یوتھ کے لیے، پاکستان کی خواتین کے لیے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، ان کو نہیں ملتا، ان کے فائدے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا. یہ انہوں نے واضح کہہ دیا ہے. اور وہی 70% وفاقی حکومت کا بجٹ جو ہے وہ قرضے کی واپسی میں چلا جائے گا اور چلا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ 70% قرضہ لیا جاتا ہے، پھر حکومت چلائی جاتی ہے. یہ سلسلہ پاکستان کو بند کرنا چاہیے اگر انہوں نے ترقی کرنی ہے. یعنی کہ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو جو وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں ممبر قومی اسمبلی ACDC سے لے کر انہوں نے وزیر اعظم صدر پاکستان تک، ACDC پٹواری سے لے کر کلرک سے لے کر کلریکل سٹاف سے لے کر صدر پاکستان تمام، انہوں نے کہا کہ تمام تر لوگوں کے مراد جو ہے نا، خاص کر انہوں نے کہا کہ 16ویں گریڈ سے اوپر والے جو افسران ہیں ان کی تمام تر مراد جو ہیں وہ 50% کم کر دی جائیں تو پاکستان کے لیے وہ دن دور نہیں، وہ ترقی کرے اور قرض سے باہر آ سکتا ہے. اور 2-3 سال 4 سال میں پاکستان کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہوگا اگر 16ویں گریڈ سے اوپر کے لوگوں کی جو باتیں ہیں، مراد ہیں، اخراجات ہیں، عیاشی ہیں، وہ ختم کر دی جائیں. یہ ان کا ریٹرن نہیں تھا، ان کا اشارہ تھا. اسی طرح سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، ان کا اشارہ تھا کہ بھی یہ جو رہ جاتا ہے، یہ فنڈ قرضہ لے کر فنڈ جو رہ جاتا ہے وہ وفاقی بجٹ میں سے پھر قرضے کی واپسی میں چلا جاتا ہے وفاقی حکومت میں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے کہیں پر بھی سیفر کیس اور عمران خان کا ذکر نہیں کیا. تو دیکھتے ہیں کہ جی آج کے ڈونلڈ لو کی آمد کے بعد ان کا بیان کیا آتا ہے سامنے پاکستان کے حق میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں نصر ہو. جزاک اللہ، فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان افواج زندہ باد.